कहानी हमारी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 14 साला देवर पहली रात ही मेरे बेड पर आकर लेट गया और कहने लगा, बताए भाभी रात कैसी गुजरी। शर्म से तो मैं पानी पानी हो गई। मैं सोच भी रही थी कि अब क्या करूं। उसने आगे बढ़कर मुझे कमर से पकड़ लिया और खींच कर गोद में बिठा लिया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब 14 साला देवर ने मैं 17 साल की थी जब घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। ये रिश्ता जिस खानदान से आया था वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद मिजाज के थे, जबकि इसकी निस्बत हमारे घर में काफ़ी पाबंदियाँ थी। लेकिन चूँकि वो लोग पैसे वाले थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और सोचा कि मेरी शादी यही कर देनी चाहिए। जैसे ही बात पक्की हुई मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरी होने वाली सास बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो ना लगती थी, शायद इसीलिए इन्होंने शौक रंग के कपड़े पहन रखे थे। मगर कपड़े ना सिर्फ शौक होते थे बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा तंग होते थे। इन्होंने अपनी बेटियों को भी आज़ादी दे रखी थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती थी। उनके यहाँ लड़कों से दोस्ती को कोई मायूब नहीं समझा जाता था। घर में एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र 14 साल थी और एक मेरा शौहर था जो कि किसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम करता था जहाँ पर गाने वगैरह बनाए जाते थे। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी हम पर पाबंदियाँ लगाई थी। हालांकि वो मौलवी तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब ये रिश्ता भी वो खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था कि सारी जिंदगियाँ बेटियों को तुमने सांस तक लेने नहीं दी और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया है जिसके बारे में पहले ही लोग अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरे अब्बा का कहना था कि जो लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनके बारे में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। और फिर उसको खुद भी तो शौक था ना ऐसे माहौल में जाने का। ये भी तो सारी ज़िंदगी गिला करती रही है कि अब्बा ने हमारे घर में टीवी तक ना लगा कर दिया। बस ठीक है, अब अपने घर में खुश रहेगी, यही इसके नसीब में है। जो इंसान चाहता है उसे वही मिल जाता है। हराम खाने वाले को हराम मिल जाता है, गोश्त खाने वाले को गोश्त मिल जाता है। मेरे अब्बा इस रिश्ते के लिए इसलिए भी इसरार कर रहे थे क्योंकि ये लोग कोई जहेज नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमने अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए शादी में भी खर्चा हम लोग खुद ही करेंगे। कहते हैं कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को औलाद से मतलब भी होता है और औलाद से उनको कोई गर्ज भी होती है और अपने फ़ायदे के लिए औलाद की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन खैर मुझे कोई मसला नहीं था। मेरी शादी भी उन सारे रस्म व रिवाज का जुर्मट थी जिनको हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, सारा कुछ उनके घर में ही हो रहा था। और बारात इन्होंने होटल में रखी थी जहाँ पर जब दूल्हे की एंट्री हुई तो उसकी माँ भी ढोल की ताह पर रक्स कर रही थी और इसकी बहन भी। कपड़े भी इन्होंने काफ़ी अजीब पहन रखे थे, किसी औरत के सर पे दुपट्टा नहीं था। हमारे ख़ानदान वाले तो अभी से ही बातें कर रहे थे। इसके बाद घोड़ा पकड़ाई की रस्म करने की बात शुरू हो गई। मुझे ये रस्म बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे 14 साला देवर को मेरी टांगों के पास बिठा दिया गया और इसने मेरा घुटना पकड़ लिया। अब जब तक मैं उसे पैसे ना देती वो मेरा घुटना छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, लेकिन सब ने कहा कि इतनी आसानी से नहीं देने, उसको थोड़ा जलील करो, हंसी मजाक करो। इसके साथ ये सब ना किया तो रस्म का मज़ा कैसे आएगा। मैं तो ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी रस्म ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। इसने दोनों हाथों से मेरा घुटना पकड़ रखा था। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको कितने पैसे दूं। मेरे पर्स में तो इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे शौहर ने भी काफ़ी हंसी मजाक किया और ये रस्म 15-20 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इसके बाद मेरे शौहर ने अपनी जेब से ही 10,000 रुपये निकाल कर इसको दे दिए। सब ने कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो, तो कहने लगा मेरी बीवी है, अब मैं ही इसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सब ने होटिंग की और कहा लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया है।
اس کے بعد مجھے گھر لے آئے، مگر ساری رسمیں کر کے بھی ابھی بھی ان لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی یہ لوگ تک ہی نہیں رہے تھے، ابھی تک ناچ گانا چل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلدی جلدی اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ صبح کے 4 بجے میں اپنے کمرے میں گئی، میرا شوہر میرے کمرے میں آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مجھے آبا کی ناجائز پابندیوں پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈال لیا تھا، اور اب آج مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ صبح میں اٹھی، نہا دھو کر تیار ہوئی تو میرا دیور میرے کمرے میں اچانک گھس آیا اور آ کر بیڈ کے اوپر ایسے لیٹ گیا جیسے یہ اس کا کمرہ ہے۔ کہنے لگا، اور بتائے بھابی، پہلی رات کیسی گزری؟ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ یہ کس قسم کا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اس طرح سے نہ پوچھا ہو، لیکن پھر بھی اسے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں جب خاموش ہو گئی تو کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے کہ نئے گھر میں نیند نہیں آئی ہوگی، نہ ٹھیک سے زیادہ تک تو نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے سو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اسکول کالج وغیرہ نہیں جاتے ہو، کیونکہ اس کی عمر صرف 14-15 سال ہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، ویسے بھی میرا پڑھائی میں جی نہیں لگتا، ہمارا تو خاندانی کاروبار ہے، میں بھی وہی کر لوں گا۔ آفس جاتا ہوں میں بھی کبھی کبھی، ابھی سے چیزوں کو سمجھ رہا ہوں۔ عجیب بات ہی، میں حیران ہوئی کہ بے شک خاندانی کاروبار ہے، لیکن پڑھائی کرنا تو پھر بھی ضروری ہے۔ لیکن میرے دیور کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور باقی گھر والے بھی اس کو پڑھانے میں کوئی خاص آگے نہیں تھے، جبکہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے، یہ تو اچھے سے اچھے اسکول میں بھی پڑھا سکتے تھے، بیٹیوں کو تو پڑھا رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی، اور بیٹے کو نہیں پڑھا رہے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ بیٹی بھی کون سا پڑھنے جاتی تھی۔ انہوں نے تو یونیورسٹی کو تفریحی پارک سمجھ رکھا تھا، جہاں وہ آسانی سے اپنی آنکھیں گرم کر سکتی تھی۔ ایسی تیار ہو کے جاتی تھی جیسے کسی کی شادی میں جا رہی ہے، اور وہاں جا کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کھانا پینا کر کے واپس آ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ اس گھر کا ماحول ضرورت سے زیادہ کھلا ہے، جس کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں بیچ میں فٹ ہونے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر سے سیکھی ہوئی اچھی عادتوں کو بھی بھول جاتی۔ اگلے دن میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہی تھی، میری نند کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ بھابی، آپ کے منہ سے میک اپ کیوں اتر گیا؟ صبح تو آپ نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ نماز کا وقت تھا، میں نے وضو کیا تو منہ بھی دھو لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی وضو کرنے کی، اتنا مہنگا میک اپ کروایا تھا، پھر سے پارلر والی کو بلانا پڑے گا، ورنہ ہمیں تو نہیں آتا اتنا اچھا میک اپ کرنا۔ باہر لوگ آئے بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، اب ان کو کیا کہیں گے، جلدی جلدی کچھ نہ کچھ لگائے اور باہر آ جائے۔ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ کہنے لگی، چھوڑے نماز کو، لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کو تو ملنے آئے ہیں، ایسا برا لگتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھ کر آ رہی ہوں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پہلے نماز پڑھوں گی، اللہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ، لیکن میری نند تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی، اس نے جلدی جلدی مجھے بٹھایا اور میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تیز تیز لیپا پوتی کی اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ جب تک میں واپس آئی میری نماز قضا ہو چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، یہ سب کچھ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں یہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ شام ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ آج میری نماز قضا ہو گئی، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تو کیا ہو گیا، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایک بیوی کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائے، اسی لیے میں بار بار اپنے شوہر کو نماز کے ٹائم اٹھاتی تھی، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر غصہ ہونے لگا۔ میرے دیور کا بھی میرے ساتھ عجیب رویہ تھا، کبھی بھی کہیں سے بھی آ جاتا تھا، مجھے اچانک سے چونکا دیتا تھا، ہنسنا شروع کر دیتا تھا، میری ایسی تعریف کرتا جیسے میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہو، کہ آج یہ رنگ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی اسمارٹ لگ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، یہاں میرے چاچو بھی ہوتے تھے اور میری دادی بھی، لیکن میرے چاچو اور میری امی کا آپس میں ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ لوگ تو پورا دن ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور میرے چاچو آج تک میری امی کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ ایک دفعہ ان کو میری امی سے کوئی کام تھا تو انہوں نے باہر کھڑے
ہونے کے دستک دی، اور جب امی باہر گئی تب انہوں نے بڑے ادب سے کہا تھا کہ بھابھی میرے لیے کھانا گرم کر دے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے اور رشتوں کو حد میں رکھا جائے تو اچھا بھی لگتا ہے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور عزت بھی۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اتنی چھوٹی باتوں کے بارے میں جب شوہر سے بات کرتی تھی تو کہتے تھے کہ اب تم چھوٹے سے گھر میں نہیں رہتی ہو، تم ایک بڑے خاندان کی بہو ہو۔ ہمارے گھر میں تو یہی ماحول ہے، اور کون سا تمہیں کوئی کہہ رہا ہے؟ اگر تم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو تمہیں برا لگ رہا ہے، کل کو تم سے کوئی بات نہیں کرے گا تو تب بھی تمہیں برا لگے گا۔ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ اس کا کہنا تھا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ انہی دنوں رمضان بھی آ گیا اور مجھے لگا کہ میرا پہلا رمضان ہے تو اچھا سے گزر جائے گا اور مجھے بھی اچھے طریقے سے کھانے بنانے ہوں گے، سب کا خیال کرنا ہوگا۔ لیکن رمضان میں پہلے روزے والے دن ہی روزہ رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے میرے اور میرے شوہر کو۔ میں نے زبردستی اٹھایا تو اس نے میرے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ آج تو میں نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں عادت نہیں ہے۔ میں اتنا حیران تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاتی بھی تو انہوں نے کیا کر لینا تھا۔ اب ایک انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کے لیے اس سے اپنا رشتہ تو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن جو وہ کر رہا تھا وہ غلط ہے اور اس کو غلط کہنا تو چاہیے۔ رمضان بھی اس طرح گزر گیا۔ رمضان میں بھی ان کے گھر میں ٹی وی چلتا رہا، گانے چلتے رہے، اذان ہوتی تو یہ بند کر دیتے، نہیں تو فلمیں ڈرامے دیکھتے، اور کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ مجھے بھی کہتے تھے کہ اتنے روزے رکھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، ایک چھوڑ کے رکھ لیا کرو۔ میں آگے سے خاموش ہو جاتی، پھر میں نے حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور سوچا کہ جو بھی یہ کرتے ہیں کرتے رہے، مجھے اپنی زندگی سے مقصد ہونا چاہیے، اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں یہی کافی ہے۔ اپنے شوہر کے میں پیچھے پڑی رہتی تھی، اس بات پہ ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے نماز پڑھواتی تھی اور ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر ایک اسی بات پر ہماری لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم بیوی ہو، بیوی بن کے رہو، کوئی مفتی صاحب کیوں بنتی ہو؟ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ جس انسان سے محبت کی جاتی ہے ہم اس کو غلط راستے پر نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اچھی سی تیار ہو جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر کہتا تھا کہ تم تیار ہو کے رہا کرو، کیونکہ ہم دونوں کا رات کو ہی بہت جھگڑا ہوا تھا اور ایک بیوی ہونے کے ناطے میں یہی کر سکتی تھی کہ اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤں، ہنسی مذاق کروں، اس کے ساتھ مسکرا کر پیش آؤں تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔ لیکن اس نے مجھے دیکھ کر بھی اگنور کر دیا، مجھے بڑا برا لگا۔ میں کچن میں کھڑی تھی جب دیور نے کہا کہ چائے بنا لے اور میرے کمرے میں لے آئے گا۔ میں چائے بنا کر لے گئی تو اس نے کہا کہ آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے میری 5 منٹ تک تعریف کی، وہ ساری باتیں کہہ ڈالی جو میں اپنے شوہر کے منہ سے سننے کی امید رکھتی تھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کمپیوٹر پر بیٹھے ہماری شادی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے دیکھ لیں۔ میں نے آس پاس دیکھا تو بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، پیچھے بیڈ پڑا تھا اور کمپیوٹر کے آگے ایک ہی کرسی جس کے اوپر وہ خود بیٹھا تھا۔ میں سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور ویڈیو دیکھنے لگی۔ اپنی شادی کی ویڈیو دیکھنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اچانک اس نے میری کمر پکڑی اور مجھے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہا کہ یہاں پر آرام سے بیٹھ جائیے۔ میری تو اچانک سے چیخیں نکل گئی، میں بری طرح گھبرا گئی اور چائے کا کپ بھی ہاتھ سے چھلک گیا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور جا کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس بات پر میرے شوہر نے کافی برا منہ بنایا، میرے دیور کو بھی نہ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد سے میرے شوہر کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ تم واقعی اس گھر میں مطمئن نہیں ہو۔ میرے شوہر کو میرے دیور کے بارے میں کچھ پتہ چلا، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بات مجھے بتا دی کہ اس نے محلے میں ایک ساتھ ہی 3-4 لڑکیوں کو پھنسا رکھا ہے اور ایک لڑکی نے تو اس کے لیے زہر کھا لیا اور اس نے اس کو کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، چاہے تو تم مر جاؤ۔ اب وہ لوگ اس پر پرچہ کروانے کو پھر رہے تھے، کیونکہ معاملہ ان کی عزت کا تھا جو دیور خراب کر چکا تھا۔ اصل میں اس کی تربیت
بہت خراب کی گئی ہے اور یہ سب میری ماں کی کمزوری ہے۔ کل کو ہماری اولاد ہوگی تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی اس ماحول میں رہ کے بگڑ جائے، اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میرے شوہر کو پتا تھا کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، کوئی الزام نہیں لگایا تھا، کیونکہ اس نے میری حالت دیکھی تھی۔ کیونکہ جب میری یہ حالت ہوئی تو میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی عورت کو اپنی گود میں بیٹھنے کو کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میرے دیور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد چھت پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کا کافی زیادہ کام باقی تھا۔ میرے شوہر نے مرمت کا وہ کام کروانا شروع کر دیا اور باقی ساری چیزیں بنوا کر کچن باتھ روم سیٹ کر لیا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگ رہتے تو ابھی بھی ایک گھر میں تھے، لیکن پھر بھی یہاں مجھے کچھ سکون تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے اپنے گھر کو سجایا، نماز روزہ سارا کچھ کیا کرتی تھی، اور وقت کے ساتھ میرا شوہر بھی میرے رنگ میں رنگ گیا، کیونکہ برائی میں بہت کشش ہوتی ہے، لیکن انسان کو بنایا ہی اسی طرح سے گیا ہے کہ اس کا دل اپنے خدا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ میں ویسے تو اوپر کے پورشن میں بہت مطمئن تھی، لیکن مجھے دیور کی طرف سے ایک دھڑکا ہی لگا رہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ کبھی اوپر نہیں آیا تھا۔ میں جب سے سسرال آئی تھی اپنی امی کے ہاں نہیں گئی تھی، شوہر سے اجازت لی اور کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ شوہر روز فون کرتا تھا کہ میں اداس ہوں، جلدی واپس آ جاؤ۔ ایک روز سوچا شوہر کو جا کر سرپرائز دیتی ہوں۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور اپنا بیگ لے کر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر بیل بجائی مگر کوئی نہ آیا۔ میرے پاس تو ڈور کی دوسری چابی ہوتی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سوچا شاید ساس بازار کے لیے گئی ہوگی، مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میرے بیڈ پر دیور ایک لڑکی کو لے کر لیٹا تھا۔ شرم کے مارے میں نے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور جلدی سے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایڑی والی جوتوں کی تک تک سنائی دی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک سنہرے بالوں والی 25-26 سال کی لڑکی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی۔ دیور اس سے پہلے ہی نیچے اتر کر جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہاں وہ 14-15 سال لڑکا اور کہاں وہ 25-26 سال کی لڑکی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یقیناً ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں سے حرام مال آتا ہے، تبھی تو دیور حرام کے کام کرتا تھا۔ رات کو شوہر واپس آئے تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو یا تو دیور اور ساس کو الگ مکان لے کر دے یا مجھے الگ گھر میں شفٹ کر دے۔ شوہر بھی چاہتا تھا کہ ہماری آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہو۔ 3 ماہ کے بعد اس نے مجھے ایک نئے گھر میں شفٹ کر دیا، جو تھوڑا چھوٹا تھا لیکن محفوظ تھا، جہاں میں اپنے ہونے والے بچے کی اسلامی طریقے سے تربیت کر سکتی تھی۔ آج میں اور میرا شوہر مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کا آج بھی وہی حال ہے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگتے رہیں۔